नाज़रीन, खुदावंद यीशु मसीह नासी के नाम में आप सबको सलाम। मैं आपका खादम, आपका होस्ट रेवरेंड डॉक्टर रॉबिन्सन असगर ईमान का सफ़र प्रोग्राम लेके आज फिर आपके सामने हाज़िर हूँ। और नाज़रीन, मैं खुदावंद अपने खुदा का शुक्रगुज़ार हूँ जो हमें इस दुनिया में रहते हुए और इस दुनिया में खुदा के कलाम के मुताबिक चलते हुए उस बड़ी बरकत तक लेके जाना चाहता है जो वो खुदावंद हमारा खुदा यानी हमें देना चाहता है। और हम जानते हैं कि खुदावंद हमारा खुदा बरकत का मंबा है और कलाम मुक़द्दस यानी बाइबल मुक़द्दस हमें बताती है कि बरकत का मंबा खुदावंद हमारा खुदा है और लानत का मंबा इब्लीस और तारीकी और नापाकी की कुव्वतें। और खुदा का कलाम ये भी कहता है कि मैं आज तुम्हारे सामने बरकत और लानत दोनों रखे दिए देता हूँ। बरकत उस हाल में जबकि तुम खुदावंद अपने खुदा के कलाम के मुताबिक चलो, और लानत उस वक्त जब तुम खुदा के कलाम के मुताबिक अपनी ज़िंदगी ना गुजारो। और ईमान का सफ़र प्रोग्राम हमारा इसीलिए है कि हम आपको उस बड़ी बरकत तक ले जाएं और उस बरकत के रास्ते पे चलते चलते इस ईमान के सफ़र में, ज़िंदगी के सफ़र में उस जगह तक आप पहुंच जाएं जहां खुदावंद हमारा खुदा हम सबको देखना चाहता है, आपको देखना चाहता है। और यकीनन खुदा का ये बड़ा वादा है कि वो हमारे साथ साथ रहता है और हमारे साथ साथ रहेगा और हमें हर तरह के हालात में वो बचाएगा। लेकिन क्या हम भी उस तौर पे उसके साथ चलने के लिए तैयार हैं कि हम इन सब बरकतों को ले सकें? हम गुज़श्ता कई सालों से ये प्रोग्राम आपके लिए कर रहे हैं और ईमान का सफ़र प्रोग्राम ख़ास तौर पे इसीलिए है कि आप उस ईमान के दर्जे तक पहुंच जाएं जहां पे खुदा आपको वो सब बरकतें दे जो उसके कलाम के मुताबिक और आपके लिए उसके हुजूर में मौजूद हैं। यकीनन मैं और हमारा ये प्रोग्राम आपके लिए आज फिर से एक दफ़ा इस बड़ी बरकत को और इस नई अंदाज में हम इसको लेके आए हैं कि हमने उस सारे प्रोग्राम को जो हमने अखीर ज़माना के एंड टाइम्स के ताल्लुक़ से किया, हमने आप के लिए वो सारी बातें जिनका आखिर में होना, इस दुनिया के आखिर में होना ज़रूर है, जिसका मुकाशवा यीशु मसीह का मुकाशवा जो है खुदा ने यूहन्ना आरिफ को दे दिया ताकि वो बातें जिनका होना जल्द ज़रूर है वो आप तक पहुंचाई जाएं। और फिर यीशु मसीह ने यूहन्ना आरिफ को वो मुकाशवा जब दिया तो उसको कहा कि तमाम कलीसियों तक और तमाम दुनिया तक ये बातें पहुंचा दो। और उसका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ एक ही है कि खुदा चाहता है कि किसी की भी जो है हलाकत तक नौबत ना पहुँचे, बल्कि सब लोग उस हमेशा की ज़िंदगी तक पहुँच जाएं जो खुदावंद हमारा खुदा सबको देना चाहता है। और जब मैं सबको देना चाहता है कहता हूँ तो वो हर कौम, हर कबीला, हर उम्मत के वास्ते ये पैगाम खुदा का मौजूद है कि जो भी उसके पास आएगा उसे हरगिज़ निकाल ना देगा। और अखीर ज़माना के इस प्रोग्राम को जो हमने किया, इसके बाद हमें बहुत सी दरख्वास्तें मिली कि हम इसको एक ओवरव्यू दें, एक जायज़ा दें, नटशेल में चीज़ों को बयान करें। तो हमने पिछला प्रोग्राम बड़ा खूबसूरत प्रोग्राम, बहुत लाइक किया गया, हम उसके लिए आपका शुक्रिया अदा करते हैं। बहुत से हमें पैगामात भी आए, आपके लिए हम शुक्रगुजार हैं। और मैंने जैसे बताया था कि पास्टर तहसीन गुल खान हमारे साथ होंगे, लेकिन आज वो किसी वजह से हमारे साथ नहीं आ सके। लेकिन अगले दो प्रोग्राम जो हमने मज़ीद इस पे करने हैं वो उनके लिए हमारे साथ होंगे। और आज हमारे साथ मौजूद हैं खुदा के बहुत ही अच्छे खादम पास्टर आसिफ एम सादिक, जो पहले भी हमारे साथ बहुत दफ़ा आ चुके हैं और ये खुदा के खिदमत करते हैं, ऑर्डेन्ड प्रीस्ट हैं और इसके साथ साथ फुल टाइम जॉब भी करते हैं और खुदा की
कलाम की बातों को आप तक और मुख्तलिफ ज़रियों से पहुँचाते रहते हैं। पास्टर आसिफ अहमद सादिक, वेलकम टू द शो। आपको वेलकम करते हैं। आप मज़ीद अपने ताल्लुक़ से कुछ बताना चाहें तो ज़रूर बताइए। जी, आपने सब कुछ बता दिया। सबसे पहले तो मैं खुदा बाप, बेटे और पाक रूह का शुक्र अदा करता हूँ जिसके तवस्सुत से ये मुमकिन हुआ कि एक बार फिर हम इस खूबसूरत प्लेटफॉर्म के ज़रिए लोगों तक कलाम की सच्चाइयों को पहुँचा सकें। और मैं आपका भी शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने इस खूबसूरत टॉपिक को शुरू किया। ये बड़ा गहरा टॉपिक है जिसको हर ईमानदार को और गैर ईमानदार को समझने की ज़रूरत है कि हम किन हालात के अंदर रह रहे हैं। तो रही बात मेरे ताल्लुक़ से, आपने ऑलरेडी मेरे ताल्लुक़ से बता दिया है। मैं खुदा की खिदमत यहाँ लंदन में और वर्चुअली दुनिया के मुख्तलिफ़ हिस्सों में भी करता हूँ। अभी लॉकडाउन की वजह से बहुत सी जगहों पर नहीं जा पा रहा खिदमत के लिए। इसके अलावा मैं एक सेकुलर जॉब के अंदर भी हूँ और खुदा की खिदमत के अंदर शामिल हूँ, और खुदा का शुक्र अदा करता हूँ कि आज इस प्रोग्राम के वसीले से थैंक यू वेरी मच पास्टर आसिफ। और मैं नाज़रीन आपको ख़ास तौर पे कहूँगा कि आप ज़रूर इस प्रोग्राम को शेयर करें। हम चाहते हैं कि और भी लोगों तक ये जो है खुदा का कलाम, खुदा के कलाम की बातें पहुँचें। और आप ज़रूर हमें कॉल भी करें। अगर आप कॉल करना चाहें तो आप की स्क्रीन पे हमारा व्हाट्सएप नंबर आएगा जो +1 585 542 5900 है। ये आपकी स्क्रीन पे आएगा और आप ज़रूर इस सारे प्रोग्राम को भी शेयर करें। अगर आप हमें कॉल करना चाहें तो आप हमें कॉल भी कीजिए, और अगर आप अपना सवाल कोई पूछना चाहें आप पूछें। अगर टेक्स्ट करना चाहें तो आप हमें टेक्स्ट भी कर सकते हैं। और ये प्रोग्राम जो इसका फेसबुक पे भी लाइव जा रहा है, यूट्यूब पे भी लाइव है, और हमारे ज़िंदगी टीवी के ऊपर भी zindagi.tv.net के ऊपर आप इसको देख सकते हैं, और आप अपने साथियों को, दोस्तों को भी भेज सकते हैं। ज़रूर उन तक ये प्रोग्राम पहुँचाएँ, इसको शेयर कीजिए। और आज हम बात करेंगे अखीर ज़माना, और जो हमारा टॉपिक है एक जायज़ा, उसका दूसरा पार्ट जो अखीर ज़माना के ताल्लुक़ से हम एक ओवरव्यू जायज़ा पेश कर रहे हैं। इसका दूसरा हिस्सा हम पेश कर रहे हैं आज। और आज पास्टर आसिफ आप थोड़ा सा बयान कीजिएगा कि ये जब हम आज बात करेंगे 7 मोहरों की, और उसके बाद फिर 7 आगे जाके जो है नरसिंगों की, तो आप इस ताल्लुक़ से क्या सोचते हैं? नटशल में बयान करके फिर हम आगे जी, मुकाशफा की किताब ऑफ कोर्स इसको समझने के लिए सबसे पहले तो ज़रूरी है कि हमें बाइबल मुक़द्दस से आगाही हो, हम बाइबल मुक़द्दस की दीगर कुतब से आगाही रखते हों। और फिर मुकाशफा की किताब का ख़ास तौर से जो टॉपिक है वो 3 हिस्सों पर हम देखते हैं। पहला हिस्सा तो इसका मेन टॉपिक जो है यीशु मसीह है, जो हम मुकाशफा की किताब की इब्तिदा में देखते हैं कि यीशु मसीह का मुकाशफा बतौर मुनसिफ इस दुनिया का। और फिर दूसरा हिस्सा हम देखते हैं कि इसका ताल्लुक कलीसिया के साथ और कलीसिया के ज़माना के साथ है। लेकिन आज जिस ख़ास टॉपिक के ताल्लुक से हम बात कर रहे हैं वो हम शुरू कर रहे हैं इस जायज़े को मुकाशफा 5वें बाब से, जहाँ आने वाले वाक़यात और कलीसियाई ज़माने के दौरान जो मुसीबतें हैं, 7 मोहरें, 7 प्याले, 7 नरसिंगे, इनके ताल्लुक से हम बात करेंगे और देखेंगे कि ये किस चीज़ की तरफ अलामती या इस्ताराती तौर पर हमें आगाही दे रहे हैं। इसके अंदर कौन सी ऐसी बातें हैं जो बेईमानों के लिए सख्त तरीन तंबीह और खुदा के लोगों के लिए एक अजीम हौसला अफजाई का सबब बनती हैं। और इन बातों को जानने के लिए हमारा ज़रूरी है कि इस टॉपिक के साथ जुड़ा रहना। और मैं ये समझूंगा, बल्कि आपके इस प्रोग्राम के नाजरीन से भी मैं कहूँगा कि इस प्रोग्राम के ताल्लुक से जो पिछली एक साथ आपने रिकॉर्ड की हैं उनको ज़रूर देखें। अगर उन्होंने नहीं देखा सुना तो वो इसको ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ सकेंगे। थैंक यू वेरी मच पास्टर आसिफ। हमने पिछले प्रोग्राम में ये बात की थी और 7 नरसिंगों के ताल्लुक से थोड़ा सा बयान किया था। अब इसको हम थोड़ा सा 7 मोहरों के ताल्लुक से, और इन 7 मोहरों के ताल्लुक से जब हम बात हमने थोड़ा सा ओवरव्यू दिया था, लेकिन जब हम इसको थोड़ा सा मज़ीद टच करते हुए हम आगे चलते चले जाएंगे तो हम ये देखते हैं कि खुदा अपने उस बड़ी मोहब्बत में, प्यार में बार बार मौके दे रहा है दुनिया को। और इसमें ये जो नरसिंगों का बजाया जाना और मोहरों का खोला जाना,
اور جیسے ہم نے بتایا، اس کو پہلے بتایا تھا کہ ہم ایک ایک مور ایک ایک دفعہ کھلتی ہے، کیونکہ یہ اس طرح سے آگے پیچھے سے لکھے ہوا یہ اس میں پیغام ہے خدا کا، اور ایک وقت میں ایک مور جب کھلتی ہے اور جب تک اس میں جو کچھ کہا گیا یا جو کچھ ہونا ہے وہ پورا نہ ہو، اگلی مہر نہیں کھلتی۔ تو ہم پہلے جب مہر کے تعلق سے دیکھتے ہیں جو فرسٹ سیل جو ہے، تو وہاں پہ آپ اس کو ذرا پڑھ دیجئے، مکاشفہ 6 باب اس کی پہلی آیت۔ جی، خدا کے زندہ کلام میں یوں مرقوم ہے، پھر میں نے دیکھا کہ برہ نے ان 7 مہروں میں سے ایک کو کھولا، اور ان 4 جانداروں میں سے ایک کی گرج کی سی یہ آواز سنی کہ آ، اور میں نے نگاہ کی تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک سفید گھوڑا ہے اور اس کا سوار کمان لیے ہوئے ہے، اسے ایک تاج دیا گیا اور وہ فتح کرتا ہوا نکلا تاکہ اور بھی فتح کرے۔ اور یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کمان جو لیے ہوئے اور لکھا ہوا ہے، اور اسے ایک تاج دیا گیا اور وہ فتح کرتا ہوا نکلا ہے۔ یہ ایک تو پہلی بات اس میں جو ہمیں نظر آتی ہے، یہ سفید، کیونکہ اس کو جب ہم مزید سٹڈی کرتے ہیں دیکھتے ہیں تو یہ اس نے ایک کیموفلاج کیا ہے۔ یہ اصل میں سفید گھوڑا، کیونکہ یہ مسیح سے تشبیہ کہا گیا کہ مسیح سفید گھوڑے پہ آئیں گے، تو یہ جو اس وقت اینٹی کرائسٹ ہے، یہ ایک اس کو کہہ لیں کہ کیا لفظ میں اس کو بیان کروں کہ وہ ایک جھوٹ کا لبادہ پہن کے اور اپنے آپ کو مسیح ظاہر کرتے ہوئے ظاہر ہو رہا ہے، لیکن یہ دوسری طرف ایک سرد جنگ کی نشاندہی کرتا ہے۔ اس کے لیے ہم نے یہاں دیکھتے ہیں کہ اس کو جو کمان دی گئی ہے اور وہ کمان لے کے نکلا ہے یسوع مسیح، تو جب بھی آیا ہے وہ پیار اور محبت لے کے آیا، اور انہوں نے پیار اور محبت کو جو خدا کی ایک بڑی صفت ہے اس کو بانٹا۔ اور یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ نکلا ہے، یہ نشاندہی کرتا ہے کہ یہ ایکچولی دنیا کو فتح کرنے کے لیے نکلا ہے، اور یہ کمان بھی ایک دور تک وار کرنے والی جو اس کی صلاحیت ہے اس کو ظاہر کرتی ہے، کیونکہ کمان سے جب تیر چلایا جاتا ہے تو دور تک وہ مار کرتا ہے۔ لیکن اس کی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ شاید یہ ایک کلیش آف نیشنز کی طرف بھی اشارہ ہے، یا آپ اس کو تھوڑا سا بیان کیجیے۔ جی، آپ نے بالکل بجا۔ سب سے پہلے تو میں اس بات کو سیکنڈ کروں گا کہ واقعی یہ ایک دھوکہ ہے، سری دھوکہ ہے کہ شیطان جو ہے، کلام ہمیں بتاتا ہے کہ وہ نورانی فرشتے کا روپ بھی دھار لیتا ہے، اور اکثر وہ اسی طرح دھوکہ دیتا ہے۔ بہت سی چیزیں جو حقیقت میں الٹ ہوتی ہیں وہ ان کو کسی اور طرح سے بیان کرتا ہے، اور یسوع مسیح نے یہ واضح کہا کہ ایسی راہیں بھی ہیں جو انسان کو، مثال کی کتابیں ہمیں یہ بات ملتی ہے کہ ایسی راہیں بھی ہیں جو انسان کو بھلی معلوم ہوتی ہیں لیکن ان کی انتہا میں موت کی راہیں ہیں۔ یہاں یہ جو سفید نشان ہے یا سفید گھوڑا ہے یا جو سفید سوار ہے اس کے اوپر، یہ ایک ایسی شبیہ ظاہر کر رہا ہے جو امن کا لبادہ اوڑے ہوئے، لیکن امن نہیں ہے، کیونکہ اس کے ساتھ ساتھ اس کے ہاتھ میں ایک کمان ہے۔ اور غور طلب جو بات ہے وہ یہ ہے کہ اس کے ہاتھ میں کمان کا ذکر ہے، تیر کا ذکر نہیں ہے۔ جب بھی جنگ کے لیے کمان کا ذکر ہوتا ہے تو ہمیشہ تیر و کمان یا کمان اور تیر دونوں اکٹھے لازم و ملزوم ہوتے ہیں۔ تو اس میں کچھ چیزیں، جیسے آپ نے کہا کہ ایک تو سرد جنگ، ایک ایسی سیاسی طور پر لوگوں کو گمراہ کرنے کا طریقہ کار ہے، اور دوسری طرف کمان جیسے دور کا، جس میں دنیا کے تمام ممالک، کسی ایک خاص ملک یا 2 پڑوسی ملکوں کی اس میں بات نہیں، پوری دنیا اس میں انوالو ہوگی، جس میں شاید کیمیائی جنگ بھی ہو سکتی ہے، میزائلوں کی طرف بھی اشارہ ہو سکتا ہے۔ اور جیسے آپ آگے یہ بات کر رہے ہیں کہ کلیش آف نیشنز ہے، اس کو ہم اس کے ساتھ ابھی نہیں، کیونکہ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد ایک اور گھوڑا بھی نکلنا ہے جس کا رنگ نقرئی یا لال رنگ کا ہے، تو اس کے اندر ہم اس چیز کو دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اس کی طرف اشارہ ہے۔ بلکہ یہ جو پہلی 4 موریں ہیں، اس میں مختلف رنگوں کے جو گھوڑے ہیں، یہ سب ابلیس کی قوتیں ہیں، ابلیسی قوتیں ہیں، اور یہ پہلا جو ہے
یہ ایک سٹیج تیار کیا جا رہا ہے. جی بالکل. ابلیس اس کو سٹیج تیار کر رہا ہے تاکہ اس جگہ تک لے جائے جہاں تک وہ لے کے جانا چاہتا ہے. آپ جی بالکل. رنگوں کا جہاں تک آپ نے ذکر کیا تو بائبل مقدس اور خاص طور پہ مکاشفہ میں بہت سی چیزوں کو استعاراتی مہماتی طور پر اور اشارتاً بھی استعمال کیا گیا ہے, اور ان میں بہت سی چیزوں کا ذکر ہم دیکھتے ہیں. رنگوں کا ذکر ہے, پیالوں کا ذکر دیکھتے ہیں, مہروں کا ذکر سنتے ہیں. تو یہاں یہ جو 4 رنگ آپ بات کریں, یہ چاروں ابلیس کی ایسے بہروپ ہیں, ہر ایک ریپرزینٹ کرتا ہے کہ اس کی اسٹریٹجی کیا ہے اس رنگ کے پیچھے, آگے اس نے کون سا حربہ استعمال کرنا ہے, کیونکہ وہ اس فائنل اور حتمی جنگ کے اندر اپنی پوری کوشش اور پوری طاقت, توانائی اور عقل کو استعمال کر رہا ہے. بالکل. اور ایک بات خاص طور پہ میں بتاتا چلوں, بعض دفعہ لوگ بیچ میں سے سننا شروع کرتے ہیں اور یہ ساری باتیں, اور پچھلی دفعہ بھی ہمیں سوال آ رہے تھے کہ آج کل کون سی مور کھلی ہے یا کون سا نرسنگا بلایا گیا ہے. یہ ہم بات کر رہے ہیں اس آخری وقت کی جو کہ اب ہمیں بہت قریب نظر آ رہا ہے, اور اس وقت جب کہ خدا اپنے ایک طرح کے تمام ریسورسز وہ پورے استعمال کر چکا یا موقع دے چکا ہے دنیا کو نبیوں کے وسیلہ سے اور بہت سی اور طریقوں کے وسیلہ سے. خدا نے نبیوں کو بھیج کے پھر اپنے بیٹے یسوع کو بھیج کے یہاں تک کہ ان کی نجات کا انتظام کر کے بھی اس نے دیکھ لیا. لیکن دنیا میں کچھ لوگ تو آئے, اور اسی لیے مسیحیت دنیا کا سب سے بڑا مذہب بھی ہے, لیکن ابھی بھی جو نیئرلی 2/3 ورلڈ ہے وہ خدا سے دوری میں ہے, بے بہرا ہے, کچھ خدا کو مانتے نہیں, کچھ کا جو رخ غلط ہے, نظریات فرق ہے, خدا کے تعلق سے فرق ہے, مسیح کے تعلق سے. تو یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ دوسری جب مور کھلتی ہے تو سیکنڈ سیل کے لیے, اور وہاں پہ لکھا ہے, اور جب اس نے دوسری مور کھولی تو میں نے دوسرے جاندار کو یہ کہتے سنا, آ. اور پھر ایک اور سفید گھوڑا نکلا جس کا رنگ لال ہے, اور اس کے سوار پہ یہ اختیار دیا گیا کہ زمین پر سے صلح اٹھا لے تاکہ لوگ ایک دوسرے کو قتل کریں, اور ایک بڑی تلوار دی گئی. اور یہاں پہ اب ہمیں وہ منظر نظر آ رہا ہے جو کہ اب صلح اٹھا لی گئی, جو اس نے سرد وار شروع کی تھی اب صلح اٹھ گئی. آپ مختصر سے بیان کیجیے. جی ہاں بالکل. دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ پہلی تو بات کہ لال رنگ خون خرابے کا بھی نشان ہے, اور پھر تلوار کبھی بھی صلح کی بات نہیں کرتی, اور ننگی تلوار خاص طور پہ قتل و غارت کو ظاہر کرتی ہے. اور تلوار جو ہے دست بدست دور سے, جیسے ہم نے پہلے گھوڑے میں دیکھا اس کے پاس کمان ہے جو دور سے بیٹھا ہوا اپنے اختیار کو استعمال کر کے قوموں اور امتوں کو اور ملکوں کو گمراہ کر رہا ہے. لیکن یہاں پر اب اس نے نیشنز کے اندر, قوموں کے اندر ایسی ابتری پیدا کر دی ہے کہ جیسے دست بدست لوگ ایک دوسرے کے ساتھ نظریاتی رنگ و نسل کا, قوم کا اور نیشن کا, اور ہم کہہ سکتے ہیں کہ ریسزم کا جو سلسلہ ہے اس نے یہاں پر شروع کر دیا ہے. مذاہب کی ایک دوسرے کے اوپر چڑھائی اور یلغار ہے, اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اسے کیا اختیار دیا گیا, زمین پر سے صلح اٹھا لے. تو صلح اسی وقت اٹھتی ہے جب کلیشز پیدا ہو جاتے ہیں. یہاں پر ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بات ٹھیک فٹ بیٹھتی ہے کہ اب جس دور کے اندر ہم داخل ہونے والے ہیں اس کے لیے راستے تیار ہو رہے ہیں. نیشنز پر نیشنز چڑھائی کر رہی ہیں, کلیشز پیدا ہو رہے ہیں, ایک دوسرے کے ساتھ نظریات اس حد تک مخالف ہیں کہ عدم برداشت کو ہم محسوس کر رہے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اس دور کی طرف جا رہے ہیں, اور وہ وقت بہت قریب ہے جب یہ مہریں کھلنے والی ہیں اور یہ حالات سامنے آنے والے ہیں. بالکل. اور یہ بات خاص طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ آج کے ہمارے دنیا کے لیے بھی بہت ضروری ہے کہ ابھی وقت ہے کہ ہم خدا کے ساتھ اس طور پہ چلنا شروع کر دیں, اور خدا کے ان سارے کلام کی باتوں کو اس طور پہ سمجھنا شروع کر دیں. اور یہاں پہ جیسے کیونکہ اب آگے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جب تیسری مہر کھولی جاتی ہے تو لکھا ہے کہ جب تیسری مہر کھولی گئی, یہ ہم مکاشفہ کی کتاب میں سے دیکھ رہے ہیں, 6 باب دیکھ رہے ہیں, اور اس میں ہم اس بات کو دیکھ رہے ہیں کہ کھولی گئی تو تیسرے جاندار کو یہ کہتے سنا کہ آ, اور میں نے نگاہ کی تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک کالا گھوڑا ہے اور اس کے ہاتھ میں ایک ترازو ہے, اور اس آگے لکھا ہے کہ اور یہ آواز آتے سنی کہ گیہوں دینار کے سیر, اور جو دینار کے 3 سیر اور جو دینار کے 3 سیر,
اور تیل اور مے کا نقصان نہ کر. تو یہاں پہ یہ ہمیں اس طرف بات نظر آتی ہے قحط کی طرف لے جاتے ہوئے کہ چیزوں کی ایک دم قلت کا اندازہ ہوتا ہے, یہاں پہ کم ہونے کا اندازہ ہے. قیمت اس وقت کے حساب سے یہ بہت بڑی قیمت تھی جو ادا کی جا رہی تھی, جو دینار کا گیہوں ایک سیر ہونا دینار کا, یہ بہت بڑی قیمت تھی. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک قحط کی طرف نشاندہی کرتی ہے. آپ اس کے تعلق سے کیا کہیں گے؟ اور پھر مزید چوتھی سیل 7ویں آیت بھی آپ اس جی بالکل. یہ تیسری جب مہر کو ہم دیکھتے ہیں کہ جب کھلے گی تو کیا ہوگا, اس کے ہاتھ میں ترازو ہے, اور ترازو جو ہے وہ آف کورس میئرمنٹ کو ظاہر کرتا ہے کہ اب لوگوں کے پاس خوراک کی اور ریسورسز کی فراوانی جو ہے وہ نہیں رہے گی. زمین جیسے ہم پیدائش میں ہی دیکھتے ہیں کہ زمین اب وہ اپنا حاصل نہیں دے رہی, لیکن آخر دور کے اندر اس قدر حالات ہو جائیں گے کہ شاید انسان کے پاس خوراک کی اس حد تک قلت ہو جائے. ہم نے جنگوں کے اندر ہم نے سنا ہے کہ جنگوں کے اندر اکثر و بیشتر خوراک کی اس قدر قلت ہو جاتی ہے کہ اشیائے خورد و نوش کو بہت سے لوگ ذخیرہ کرنا شروع کر دیتے ہیں, اور ہم دیکھتے ہیں کہ امیر لوگ جو ہیں ان کو کسی بھی دور میں خوراک کی قلت کا سامنا نہیں ہوتا. لیکن یہاں پر امیر لوگوں کو بھی یہ اشارہ دیا گیا ہے کہ تیل اور مے کا, یہ تیل اور مے لگژری لائف کو ظاہر کرتے ہیں کہ امیر ترین جو لوگ ہیں جو پہلے سے ذخیرہ اندوزی کر کے اور اپنے لیے ہر چیز بڑی آسانی سے سٹور کر رہے تھے, ان کو بھی یہ تنبیہ دی جا رہی ہے, عقل مندی کی طرف ان کے اشارہ کہ اب لگژری لائف اور عیش و عشرت کو چھوڑو, تیل اور مے کا نقصان نہ کر, کیونکہ مہنگائی اور خوراک کی قلت اور قحط اور فیمن اس قدر ہوگا کہ دنیا کے بادشاہ بھی اس وقت خوراک ڈھونڈیں گے شاید. 7ویں آیت اگر آپ اس پہ پڑھ دیجیے. جی 7ویں آیت میں 6 باب کی یوں مرقوم ہے, اور جب اس نے چوتھی مہر کھولی تو میں نے چوتھے جاندار کو یہ کہتے سنا کہ آ, اور میں نے نگاہ کی تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک زرد سا گھوڑا ہے, اور اس کے سوار کا نام موت ہے, اور عالم ارواح اس کے پیچھے پیچھے ہے, اور ان کو چوتھائی زمین پر یہ اختیار دیا گیا کہ تلوار اور کال اور وبا اور زمین کے درندوں سے لوگوں کو ہلاک کریں. بالکل, آپ اس کو تھوڑا سا بیان بھی کیجیے. جی آف کورس یہ مکاشفہ کی یہ جو خاص طور پہ اخیر دور کے ٹاپک پہ ہم باتیں پڑھ رہے ہیں, ان کی بہت مرتبہ تشریح بذات خود مکاشفہ کی کتاب خود کر دیتی ہے. اور یہاں کوئی اتنا بڑا اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا جو چوتھا گھوڑا ہے یا چوتھا جاندار ہے, یا جب چوتھی مہر کھولی جاتی ہے تو اس کا رنگ زرد ہے, پیلا ہے, جو خوف اور دہشت اور موت کا رنگ ہے. اور پھر آگے ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے سوار کا نام بھی جو ہے وہ موت ہے. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس موت کے پیچھے پیچھے ایک اور چیز چلی آ رہی ہے جس کو اس نے عالم ارواح کا نام دیا ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ موت کا جو تعلق ہے جسم کے ساتھ ہے, اور عالم ارواح کا تعلق روح کے ساتھ ہے. یعنی ان غیر ایمانداروں کے لیے یہ بہت بری خبر ہے جو یسوع مسیح کو بطور نجات دہندہ قبول نہیں کرتے, کہ ان کے لیے نہ صرف جسمانی موت بلکہ اس کے بعد عالم ارواح میں ابلیس کی قید میں بھی وہ پڑنے والے ہیں. اور یہ سب کچھ دنیا کی آفتوں کے سبب سے, کیونکہ آگے بڑا کلیئرلی لکھا ہوا ہے کہ اس سوار کو چوتھائی زمین پر حکمرانی دی گئی, اور اس کے ہاتھ میں تلوار دی گئی, اور تلوار کے ساتھ ساتھ اس کو اختیار کس چیز پر دیا گیا؟ کال پر, کہ لوگوں کو بھوک سے مارے, وبا پر, طرح طرح کی بیماریاں دنیا کے اندر پیدا ہو جائیں, اور زمین کے درندوں سے. یہاں ضروری نہیں کہ زمین کے درندے کوئی جنگلی جانور یا بیسٹ ہی انسان کے اوپر اٹیک کریں, یہاں بے شمار ایسے حکمران اور ایسی حکومتیں اور ایسے نظریات رکھنے والے حکمران جو کہ انسان کو بطور ٹیکنالوجی کے طور پہ یا ٹیکنیکلی ان کو سلیو بنائیں اور ان کے اوپر اپنی پابندیاں لگائیں, اور دنیا میں ظلم اور بربریت کی یہ انتہا کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ اس دور کی طرف یہ ایچ جب مہر کھلتی جا رہی ہے تو ہر دور میں پہلے سے بدتر حالات کی طرف دنیا داخل ہوتی جا رہی ہے. اور یہ بات خاص طور پہ میں سمجھتا ہوں اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ خدا نے بار بار موقع دنیا کو دیا ہے,
اور آج بھی خدا دنیا کو لوگوں کو بار بار موقع دے رہا ہے، اور بہت سے لوگوں کو میں جانتا ہوں کہ وہ سنتے ہیں باتوں کو، لیکن وہ ایک طرف سے سنتے دوسری کان سے نکال دیتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ دیکھا جائے گا۔ لیکن یہاں پہ جو حالات بتا رہے ہیں کہ یہ تلوار اور کال اور وبا جو ہے، آج کل بھی ایک وبا پھیلی ہوئی ہے، اور لوگ کتنا اس سے متاثر ہیں، لیکن یہ ابھی اس کا وہ ٹریلر ہے۔ اسی طرح جس طرح یہی چیزیں وبائیں جو تھیں ملک مصر میں بھی، بنی اسرائیل قوم جب وہاں پہ تھی اور غلامی میں تھی، اور مصری قوم کے اوپر بھی تب آئیں، تو ایک چھوٹے لیول پہ تھی۔ اب یہ 1/3 آف دا ورلڈ کے اوپر یہ سب کچھ ہو رہا ہے، ہوگا جو اس زمانے میں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت اس وقت مشکل دور ہوگا، اور بہت ابھی تو میرا خیال ہے 1% پاپولیشن شاید اس کی ڈیتھ بھی نہیں ہوئی جو پوری دنیا کی ہے، لیکن یہاں پہ 1/3 کا ذکر ہے۔ بڑی خوفناک حالت ہے، جس کو میں سمجھتا ہوں کہ ابھی سے جاننا ضرورت ہے، اور ضروری نہیں کہ یہ اس وقت کے لوگوں پہ آئے گی جو آج توبہ نہیں کرتا، جو آج خدا کے ساتھ نہیں چلتا، وہ بھی پھر ہمیشہ کے لیے آگ اور گندک کی جھیل میں ڈالا جانا۔ یہ تو ہر دور کے انسان کے لیے تو وہ بھی بہت ایک مشکل جگہ ہوگی، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو وائرس کا، جیسے ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ ایک دم فلائٹیں بند، اور یہ اس وقت اس سے انہی چیزوں سے پھیلے گا، دنیا میں پھیلے گا۔ جو وبا کا پھیلنا جو ہے، یہ ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ جہاز چند گھنٹوں میں کہاں سے کہاں ہوتا ہے، تو اس طرح یہ پوری دنیا میں وبا پھیلے گی اس وقت میں، اور پھر بڑا مشکل دور ہوگا۔ اور آگے جا کے جب 5ویں مہر کو دیکھتے ہیں، اور لکھا کہ جب میں نے 5ویں مہر کھولی تو اس میں قربان گاہ کے نیچے روحیں دیکھیں جو خدا کے کلام کے سبب سے اور گواہی پر قائم رہنے کے باعث سے مارے گئے تھے، اور وہ بڑی آواز سے چلا چلا کر بولی کہ اے مالک، اے قدوس و برحق، تو کب تک انصاف نہ کرے گا اور زمین کے رہنے والوں کو سے ہمارے خون کا بدلہ نہ لے گا۔ اب یہاں پہ ان لوگوں کے لیے خاص پیغام ہے جو سمجھتے ہیں کہ شاید خدا ظالم ہے، خدا کیوں کرے گا، ایسا کرے گا، لیکن جن پہ ظلم کیا گیا ہے، جن کو ستایا جاتا ہے، مسیحیت دنیا کی جو ہے اس وقت جو مذہبی طور پہ ستائے جانے والی لوگ ہیں، 80% مسیحی ہیں دنیا میں جن کو ستایا جاتا ہے۔ سب سے زیادہ پرسیکیوشن مسیحیت کو پوری دنیا میں ہے، اس وقت ان کو ستایا جا رہا ہے۔ اور پھر یہ اب وہ لوگ ہیں جن کو شہید کیا گیا ہے، جن کو مار دیا گیا ہے، جلا دیا گیا ہے، اور ہم نے اپنے ملک میں بھی دیکھا کہ یہ واقعات، جلا دیے گئے لوگ، مسیحیت کے نام پہ گاؤں کے گاؤں جلائے گئے، اور بستیاں پہ بستیاں جلائی گئی ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا ایک ایسا وقت ہے کہ وہ روحیں کہہ رہی ہیں کہ تو کب تک انصاف نہ کرے گا، تو وہ ڈیمانڈ کرتی ہے انصاف۔ مجھے ایک بات یاد آ رہی ہے، میں اس بات کو تھوڑا سا بڑھاؤں گا۔ آپ نے بڑی ایک خوبصورت بات کی جس نے مجھے ایک دم سے ایک بات یاد دلائی۔ آپ نے یہ بات کی کہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں کہ خدا ظالم ہے یا بدلہ لیتا ہے، لیکن خدا کے فضل کا ہم انتہا یہ دیکھتے ہیں کہ خدا سب کی توبہ تک نوبت چاہتا ہے۔ جیسے کہ آپ نے اس پروگرام کے شروع میں یہ بات کی کہ خدا کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا۔ ایک بہت مشہور مقولہ ہے، اگر آپ ریسرچ کریں تو بہت سے لوگوں نے اس کو گاندھی کے ساتھ منسوب کر دیا ہے، لیکن یہ گاندھی جی کا کہیں بھی ریکارڈ آپ کو کسی بھی لائبریری میں یا کسی بھی بک میں یہ ریکارڈ میں نہیں ملے گا کہ گاندھی جی کا یہ تھا۔ لیکن آئی ڈونٹ نو کہ کب کس دور میں یہ مقولہ ان کے ساتھ منسلک کر دیا گیا، حالانکہ یہ مقولہ یسوع مسیح کے ساتھ منسلک ہے شاید کہیں پر، کیونکہ بہت سی باتیں جو ہیں یسوع مسیح کی ریکارڈ میں نہیں آئیں، اور یسوع مسیح کی تعلیم سے پتہ چلتا ہے۔ اور وہ مقولہ یہ ہے کہ an eye to an eye can make the whole world blind۔ تو یسوع مسیح نے یہ کہا تھا کہ تم سے کہا گیا دانت کے بدلے دانت اور آنکھ کے بدلے آنکھ، لیکن میں تم سے کہتا ہوں کہ تم اپنا بدلہ بلکہ کیا کرو، ستانے والوں کے لیے دعا کرو۔ یہ مقولہ یسوع مسیح، یہ اس کے فضل کو یہاں پر ظاہر کرتا ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ خدا شاید ظالم ہے، لیکن خدا کے انصاف کا تقاضا کیا ہے؟ یہاں ان لوگوں کو دیکھو جن کو پرسیکیوٹ، جیسے آپ نے اس بات کو کلیئر کیا، اور ان کے لیے ایک وعدہ پھر ہاں یہی میں اسی طرف آ رہا ہوں کہ انہوں نے یہ کہا کہ خدا ان کب تک بدلہ نہ لے گا، لیکن ایک بار پھر خدا موقع دے رہا ہے کہ صبر کرو۔ لیکن اس کے ساتھ ایک اور بڑی خوبصورت آیت ہے، میں پڑھ دیتا ہوں جی۔ اور ان میں سے ہر ایک کو سفید جامہ دیا گیا۔
अब ये देखें कि पाकीज़गी का लिबास उनको दे दिया गया, हमेशा के लिए खुदा के पास चले जाने के लिए उस पाकीज़गी के लिबास के वो हकदार ठहरा दिए गए हैं। और लिखा है कि और उसने कहा कि थोड़ी मुद्दत आराम करो जब तक के, आगे फिर एक आगाही है, पहले तो थोड़ी और मुद्दत, यानी खुदा अभी भी तहम्मुल किए हुए मौका दे रहा है, वेट करो, लेकिन आगे आगाही भी दे रहा है कि फिर भी दुनिया के ऐसे लोग हैं जिनको लोग शैतान नजरियाती और तरह तरह के तौर पर इतना गुमराह करेगा कि वो और भी तुम्हारे हम खिदमत यानी ईमानदार लोगों को अजियतें देंगे और उन्हें शहीद करेंगे, और उनका शुमार अभी पूरा नहीं हुआ। जब शुमार पूरा होगा तब इंसाफ वो अपने तख्ते अदालत पर करेगा। और ये बड़ा वाज़ेह, बिल्कुल मैं खूबसूरत आयत है, आपने पॉइंट आउट की 11वीं आयत, कि उनमें से हर एक को सफ़ेद जामा दिया गया और उनसे कहा गया कि और थोड़ी मुद्दत आराम करो जब तक तुम्हारे हम खिदमत भाइयों का भी शुमार पूरा ना हो ले जो तुम्हारी तरह कत्ल होने वाले हैं। आमीन आमीन। हमारे पास एक सवाल आया है, हमारे दोस्त अशरफ अहमद हैं, उन्होंने सवाल किया है और मैं इसको पढ़ देता हूँ। पूछा है कि आप लोग कहते हैं कि हज़रत ईसा अमन का पैगाम लेकर आए थे और उन्होंने कभी तलवार का इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन आप जो आज प्रोग्राम कर रहे हैं इसमें ये फरमा रहे हैं कि वो दोबारा आएंगे तो तलवार उनके हाथ में होगी, तो क्या ये तज़ाद नहीं? तो मेरे भाई, आपने शायद इसको सही तौर पे नहीं सुना। हमने पहले ही बताया कि ये मुखालफ मसीह है, जो एंटी क्राइस्ट जिसको हम कहते हैं और आप जिसे दजाल कहते हैं, और वो रूप धार के आएगा मसीह का जिसके साथ में तलवार है, जो सफ़ेद घोड़े पे भी, फिर जर्द पे, लाल पे, इस तरह काले घोड़े पे आके वो दुनिया को धोखा देगा और वो दुनिया को जो है हलाकत में ले करेगा, कत्ल करेगा, क्योंकि शुरू से ही इब्लीस का यही प्लान रहा है और यही वो करता आया है। वो थोड़ी देर के लिए अच्छी झलक दिखाता है और शायद अच्छे हमें खाने खिलाता है, अच्छी जगहों पे लेके जाता है, और फिर हमेशा की हलाकत में वो भेजता है, लेके जाता है। और मसीह का जो आना था इस दुनिया में भी जब वो आए, उन्होंने सुलह का पैगाम दिया, उन्होंने सलामती का पैगाम दिया, उन्होंने हर तरह के नेक और अच्छे काम किए। ये आपका कुरान शरीफ भी बताता है, वो भी उनकी गवाही देता है, और आपका कुरान शरीफ ही कहता है कि अनाजील को पढ़ना आपके लिए बड़ा ज़रूरी है। आप ज़रूर अनाजील को पढ़ें, क्योंकि लिखा है कि जब तक आप उस पर ईमान नहीं लाते, आपका अपना ईमान पूरा नहीं है। तो आपका अपना ईमान उस वक्त पूरा होगा जब ये अनाजील आप पढ़ेंगे और आप देखेंगे वहाँ पे कि मसीह ने अपना आप कुर्बान कर दिया। जबकि उनके एक शागिर्द ने जब तलवार उठाई थी तो उन्होंने उस वक्त उसको रोक दिया था। उन्होंने कहा था कि अपनी तलवार को म्यान में कर ले, क्योंकि जो तलवार से चलाते हैं वो तलवार से ही कत्ल किए जाएंगे। मसीह का आना जब होगा, इसमें हम आगे जाके हमारे प्रोग्राम हैं, आप ज़रूर YouTube पे चले जाएं, ईमान का सफ़र प्रोग्राम पे, वहाँ पे सारे प्रोग्राम आपको मिलेंगे। तो आप देखेंगे कि मसीह आखिर में आके अदालत करेंगे, और आखिर में आके वो अदालत करेंगे। अदालत उनका हक भी है, अदालत इंसाफ भी है, और अदालत वो लोगों के लिए जिन्होंने उसको रद्द किया, उनको फिर हमेशा की हलाकत मिलेगी, और जो उसके साथ साथ चलते रहे उनको हमेशा की ज़िंदगी में वो अपने साल उस 1000 साल बादशाहत में शामिल करेंगे, और उसके बाद फिर आसमान की बादशाही में। और मैं आज आपसे भी कहूँगा, इस दुनिया में आपके पास अभी मौका है, और आप ज़रूर तहकीक कीजिए, और आप ज़रूर कलाम को पढ़िए, और कलाम आपको आज़ाद करेगा, सच्चाई आपको आज़ाद करेगी। खुदावंद आपके साथ हो। मेरा ईमान है कि आप ज़रूर कलाम की बातों को समझेंगे। आप कुछ कहना चाहेंगे? जी, आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेन कर दिया इनको, क्योंकि बहुत मर्तबा हम अपने अदम मार्फत के बायस हलाक हो जाते हैं। मैं इस बात को थोड़ा सा मज़ीद एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा ताकि इन भाई की समझ में आ जाए।
ہمیں اس بات کے لیے ایک بار پھر 5ویں باب کے سٹارٹ میں جانا پڑے گا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر ایک کتاب یوحنا عارف کو دی جاتی ہے اور وہ روتا ہے کہ اس کتاب کی موروں کو کھولنے کے لائق کوئی نہیں، کیونکہ اس کتاب کے اندر جو کچھ بھی موجود ہے اسی میں انسان کا خلاصہ ہے، اسی میں انسان کی خلاصی ہے، اور وہ اسی بات کے لیے رو رہا ہے کہ شاید نہ کوئی انسان نہ کوئی فرشتہ اس کتاب کو کھولنے کے لائق ہے۔ اور یہ بات سچ بھی ہے، کسی اور میں یہ قابلیت نہیں کہ انسان کو نجات دے سکے۔ رہی بات جو آپ تلوار کی بات کر رہے ہیں، تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ آپ والی بات کہ شیطان ہے جو تلوار اور کال اور وبا اور بیماریاں اور جنگ و جدل لے کر آ رہا ہے، انسانوں کو تکلیف دے رہا ہے۔ یسوع مسیح کا 5ویں باب میں ہم دیکھتے ہیں جو شبیہ ہمیں نظر آتی ہے، پہلے اس کی برہ کے طور پہ شبیہ اور پھر ببر کے طور پہ شبیہ نظر آتی ہے۔ برہ کے طور پہ اس نے اپنا خون بہایا، کفارہ دیا اور انسانوں کو بچایا، اور ببر کے طور پہ وہ منصف ہے جو بالآخر اپنے منہ کے کلام کے وسیلہ سے تمام ابلیسی قوتوں کو اور تمام رد کرنے والے لوگوں کو ہمیشہ کے جہنم میں ڈالے گا، لیکن جنہوں نے اس کا اقرار کیا اور اس کی خاطر قربان ہوئے وہ سفید جامے پہن کر خدا کے تخت کے پاس آنے کا اختیار پائیں گے۔ آگے بڑھتے ہوئے مزید اس کو ہم دیکھیں گے، اور چھٹی سیل جو ہے، چھٹی مہر جب کھلنے کی بات ہے اس میں، تو اس میں خاص طور پہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب میں نے چھٹی مہر کھولی تو میں نے دیکھا کہ ایک بڑا بھونچال اور سورج کمل کی مانند اور کالا اور سارا چاند خون سا ہو گیا۔ تو یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ اور آگے آیت میں لکھا ہے، اور آسمان کے ستارے اس طرح زمین پہ گر پڑے جس طرح زور کی آندھی سے ہل کر انجیر کے درخت سے کچے پھل گر پڑتے ہیں۔ تو یہاں پہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ ایک بڑا ارتھکویک ہے، زلزلہ ہے، خدا کا ایک میں سمجھتا ہوں غصہ دنیا پہ کہ وہ ان سب چیزوں کو دیکھتے ہوئے بھی نہیں دیکھ رہے اور توبہ کی طرف نہیں آ رہے۔ ہمیں ایک غصہ نظر آ رہا ہے، اور پھر روشنی سورج کی اور چاند اور ستاروں کی ہمیں جاتی ہوئی یہاں پہ نظر آ رہی ہے، اور یہ خاص طور پہ نظر آ رہا ہے کہ آسمان سے ستاروں کا گرنا جو ہے اب یہ اس ہمیشہ کے لیے اس دنیا کے خاتمے کی طرف لے کے جا رہا ہے۔ آپ اس پہ ضرور بات کیجیے۔ جی بالکل، اس کو ہم ایسے بھی کہہ سکتے ہیں کہ دنیا کی فائنل جنگ اور فائنل حالات کی طرف یہ اشارہ ہے، اور خدا کے غضب کے عظیم روز کو یہ ظاہر کرتا ہے جہاں خدا کے صبر کا پیمانہ انسان نے خود اپنی ہٹ دھرمی کے باعث لبریز کر دیا ہوا ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہ بڑی مصیبت کا پیک پوائنٹ ہے جہاں پر عناصر قدرت بھی جو ہیں ان کو بھی ہلایا جاتا ہے، اور شیطان کی فوجیں جو ہیں پورے طور پہ فائنل اٹیک ہیومینٹی پہ کرتی ہیں، کیونکہ یہ بہت بڑی جنگ ہے جو سچائی اور جھوٹ کے خلاف ہے، اور یہاں پر شیطان اپنا، اسے پتہ ہے کہ اس کا وقت تھوڑا سا رہ گیا، لیکن وہ انتہائی اپنی فورسز بلکہ یہ آپ اگر آیت اس کی 14 15 16 17 جلدی سے پڑھ دیں تو یہ سارا ایکسپلین کر دیتی ہے۔ وہ بالکل کلیئر کرتا ہے کہ اور زمین، بلکہ 14 سے زیادہ خوبصورت بات لگے گی، زیادہ ایکسپلینیبل ہوگی، اور آسمان اس طرح سرک گیا جس طرح مکتوب لپیٹنے سے سرک جاتا ہے، اور ہر ایک پہاڑ اور ٹاپو اپنی جگہ سے ٹل گیا، اور زمین کے بادشاہ اور امیر اور فوجی اور سردار اور مالدار اور زوراور اور تمام غلام اور آزاد پہاڑوں کے غاروں اور چٹانوں میں جا چھپے، اور پہاڑوں اور چٹانوں سے کہنے لگے کہ ہم پر گر پڑو اور ہمیں اس کی نظر سے جو تخت پر بیٹھا ہوا ہے اور برہ کے غضب سے چھپا لو، کیونکہ اس کے غضب کا روز عظیم آ پہنچا، اب کون ٹھہر سکتا ہے۔ بالکل، اور یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ چھٹی مہر میں بہت بڑا غضب اب خدا کا نازل ہو رہا ہے، اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ 7ویں مہر تک ایک ہمیں ایک گیپ نظر آتا ہے، ٹائم پیریڈ کا اس میں ہے، اور اس میں وقت ہے، اور یہ میں بتاتا چلوں کہ اپنے ناظرین کے لیے بھی خاص طور پہ کہ یہ وہ مصیبت کے 7 سال ہیں جس کے لیے ایک کلام میں لکھا ہوا ہے کہ آخری زمانے میں، آخر وقت میں، جب اینٹی کرائسٹ آ جائے گا، جب جس کو ہمارے مسلمان بھائی دجال کہتے ہیں، ہمارا کانسیپٹ ڈیفرنٹ ہے، اس سے مختلف ہے، جو بائبل کہتی ہے ہم اس کی بات کرتے ہیں، تو وہ مخالف مسیح جب آئے گا اور وہ دنیا کے لیے تباہی کی طرف دنیا کو جب لے کے جائے گا، تو اس وقت
جو ہے ظلم اور ستم بھی جب وہ اپنا شروع کرنے لگے گا تو کلیسیا جو ہے جو ایماندار لوگ ہیں، کلام یہ بتاتا ہے کہ ان کو مسیح لکھا ہوا ہے کہ وہ آئیں گے، اور وہ ریپچر کا جو ذکر ہے کہ وہ جو مردے جو مسیح میں مرے وہ ہوا میں اٹھ کے اس کا استقبال کریں گے، اور جو اس وقت ایماندار زمین پہ ہوں گے وہ بھی ہوا میں اڑ کر اس کا استقبال کریں گے، اور وہ ایمانداروں کو لے جائے گا۔ اور پھر یہ 7 سال بڑے جو ٹریبولیشن پیریڈ کے ہیں، مصیبت کے 7 سال ہیں، اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب وہ بہت بڑے بڑے آگے جا کے اس کا ذکر ہے ان چیزوں کا، اور کہ وہ پہلے تو وہ بڑے اچھا اپنے آپ کو پیش کرے گا جو مخالف مسیح ہے، پھر جب اپنی اصل صورت دکھائے گا اور ہیکل میں، اور یہودی اس کا ساتھ دینا شروع کریں گے، اور جب وہ ہیکل میں اپنا بت نصب کرے گا تو اس وقت یہودیوں کی آنکھیں کھلیں گی، اور اس وقت لکھا ہے کہ کلام ہمیں بتاتا ہے کہ پھر وہ آنکھیں جب کھل جائیں گی اور پھر وہ دیکھیں گے کہ ہم نے تو بڑا غلط کیا، اور پھر وہ اس کے خلاف جو ہوں گے اور مسیح کو قبول کریں گے، اور اس دوران میں بہت سی کنورشنز ہوں گی، دنیا بھر میں بھی کنورشن ہوگی، اس میں بھی ہوں گی۔ اور 7ویں مہر کو جب ہم دیکھتے ہیں تو لکھا ہوا ہے کہ بڑے واضح طور پہ یہ ہمیں باتیں کلام کی یہاں پہ نظر آتی ہیں، اور اس میں لکھا ہوا ہے مکاشفہ 8 باب میں پہلی اور دوسری آیت، اگر آپ اس کو پڑھ دیجئے پلیز۔ جی، مکاشفہ 8 باب اور پہلی 2 آیات یوں فرماتی ہیں، جب اس نے 7ویں مہر کھولی تو آدھ گھنٹے کے قریب آسمان میں خاموشی رہی، اور میں نے ان 7 فرشتوں کو دیکھا جو خدا کے سامنے کھڑے رہتے ہیں، اور انہیں 7 نرسنگے دیے گئے۔ جی، آپ اس پہ ضرور بیان کیجیے۔ جی، آپ نے بالکل، یہ آگے ہم دیکھتے ہیں کہ تھوڑا سا بیچ میں گیپ آتا ہے، اور یہ ایک ایسا گیپ ہے جس کے اندر انسانوں کو مزید دھوکہ دیا جائے گا، لیکن اس وقت مصیبتیں اپنے پیک پہ ہوں گی، لیکن خدا پھر بھی موقع دے گا، اور اس وقت جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ اینٹائی کرائسٹ جب آئے گا تو وہ بہت سے جھوٹے عہد و پیمان کرے گا، بڑی ایسی دنیا کے قوموں کو اور نیشنز کو اپنے عہد و پیمان میں اور ٹرمز اور کنڈیشنز کے اندر اور ایسے ایسے کانٹریکٹس کے اندر وہ الجھا لے گا کہ ان کا نکلنا بہت مشکل ہو جائے گا، اور جب وہ چاروں طرف سے ٹوٹلی اس کے اندر کور ہو چکے ہوں گے، اس سے باہر نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہوگا، تب وہ اپنی اصلیت ان پر ظاہر کرے گا، اپنے ریئل جو اس کے مقاصد ہیں اور جو اس کے خیالات اصل ہیں وہ ظاہر کرے گا۔ تب بہت سے ایمانداروں کی اور یہودیوں کی آنکھیں کھلیں گی جو اس وقت تک عدم معرفت کے باعث تاریکی میں رہتے ہوئے اینٹی کرائسٹ کے پیچھے چلنے کے لیے حامی بھر چکے ہوں گے، لیکن جب وہ انکار کریں گے تب انہیں بہت زیادہ ایذا رسانی دی جائے گی، اور پھر ایک اور غضب کا خاص دور شروع ہوگا، کیونکہ وہ آخری 3.5 سال اس کے عہد و پیمان کے بہت زیادہ اذیت، تکلیف اور مصیبت کے ہوں گے۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے ساتھ ہی ہمیں آگے 7 نرسنگوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، اور یہ 7 نرسنگیں، جو پہلا نرسنگا جب پھونکا جاتا ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ ہم پڑھ دیتا ہوں میں، اور لکھا کہ اور فرشتہ نے اودیسوس کو لے کر اس میں قربان گاہ کی آگ بھری اور زمین پر ڈالی، اور گرجیں اور آوازیں اور بجلیاں پیدا ہوئیں اور بھونچال آیا، اور جب پہلا نرسنگا پھونکا تو خون ملے ہوئے اولے اور آگ پیدا ہوئی اور زمین پر ڈالی گئی، اور تہائی زمین جل گئی، اور تہائی درخت جو ہیں اور تمام ہری گھاس جل گئی۔ یہاں پہ اب ہم دیکھتے ہیں کہ 1/3 آف دا ورلڈ ریسورسز تباہ کیے جا رہے ہیں۔ جب پہلا نرسنگا پھونکا جا رہا ہے، نرسنگا پھونکا کیوں جا رہا ہے؟ لوگوں کو وارن کیا جا رہا ہے، بالکل لوگوں کو وہ کہا جا رہا ہے کہ ابھی بھی وقت ہے، لوگوں کو ابھی بھی توبہ نجات کے پیغام ان کے پاس ہے، ابھی بھی زمین پہ کلام مقدس ہے، ابھی بھی آسمان پر یسوع مسیح ان کے لیے موجود ہے، باپ کے دہنے ان کے گناہوں کی معافی کی شفاعت کرنے کے لیے، اور ابھی بھی ان کے پاس موقع ہے۔ اور یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ ظلم، زیادتی اور یہ سب کچھ دنیا میں چل رہا ہے، لیکن پھر جب یہ بات نہیں سنتا کوئی تو پھر اس کا غضب اس کے لیے غضب کا یہ جب لکھا ہے کہ پہلا نرسنگا پھونکا گیا تو زمین تہائی 1/3 آف دا زمین جو ہے وہ جل گئی، آگ پیدا ہوئی۔ ایک 1/3 زمین، 1/3 زمین، آپ یہ سمجھ لیں کہ اس وقت اگر 7 بلین کی پاپولیشن ہے، اس وقت شاید زیادہ ہو، اس سے بھی زیادہ ہو، کم و بیش 2 بلین۔
तकरीबन 2 से 3 बिलियन लोग, और उतना ही दुनिया का हिस्सा जो है वो तबाह होगा, बर्बाद होगा, और उस पे ज़मीन जल जाएगी, दरख्त और रिसोर्सेज जल जाएंगे, हरी घास जल जाएगी, आपके जानवर मवेशी या आपकी जो खुराक है, जो गोश्त जिससे हमें मिलता है, वो ये हरियावल खाते हैं, उनके लिए खुराक नहीं रहेगी। तो मैं समझता हूँ कि दिस इज़ अ बिग वार्निंग टुडे। आज आप इस पर ज़रूर बात करें, क्योंकि कलाम जो है मैं समझता हूँ बड़े वाज़ेह तौर पे दुनिया को बार बार कहता है, दुनिया को बार बार बता रहा है, और यहाँ पे हम इस नरसिंगे के ताल्लुक से देखते हैं कि ये एक वार्निंग है बहुत बड़ी। आप जी बिल्कुल, नरसिंगा ऑफ कोर्स हमेशा वार्न करने के लिए बचे, चाहे वो जंग के लिए हो या किसी बात का नकारा बजाने के लिए, जब भी हो। हम देखते हैं 10 कुंवारियों को हम नहीं भूल सकते कि जब आधी रात हुई, जब वो सो गई तो आधी रात को धूम मची कि देखो दुल्हा आ गया। और ये नरसिंगे यीशु मसीह की आमद को बहुत करीब बयान कर रहे हैं। और उस वक्त जब उन कुंवारियों ने उस नरसिंगे को सुना तो उन्होंने उठकर अपनी अपनी मशलों को दुरुस्त करना शुरू कर दिया। और मेरे ख्याल में ये वार्निंग्स बार बार कलाम में हमें बताई जा रही हैं। और उस वक्त ये सारी वार्निंग्स, ये सारे हालात, कलाम में लिखा है कि अक्लमंद जो है वो उसको समझ लेता है। और अगर हम मिसाल के अंदर देखें तो दाना आदमी मुसीबत को देखकर छुप जाता है, नादान बड़े चले जाते हैं और मुसीबत उठाते हैं। अगर अब भी लोग तौबा नहीं, लेकिन हमें बार बार नजर आता है कि खुदा मुकाशफा में बार बार मौका दे रहे हैं, और बार बार लोग न सिर्फ तौबा से इनकार कर रहे हैं बल्कि खुदा के नाम पर बहुत मरतबा कुफर भी बके जा रहे हैं। देखें, और ये आज से कई 100 साल पहले भी पैगाम योएल नबी की मार्फत भी दिया गया। और वहाँ पे लिखा है योएल नबी के सहीफा में 2 बाब उसकी 30-32 आयत में लिखा हुआ है, और मैं ज़मीन और आसमान पर जायब ज़ाहिर करूँगा, यानी खून और आग और धुएँ के सतून, और इससे पेशतर के खुदावंद का खौफनाक रोज़े ज़ीमाए और आफ्ताब तारीक और महताब खून हो जाए, और जो कोई खुदा का नाम लेगा, खुदावंद का नाम लेगा, वो नजात पाएगा। और मैं अपने नाजरीन से कहूँगा, आपके लिए एक दरवाज़ा खुला है, और वो दरवाज़ा नजात का दरवाज़ा, जिसे खुदावंद हमारे खुदा ने खोल दिया। और कैसे खुला? वो यीशु मसीह के उस कामिल और काफ़ी कुर्बानी के वसीला से खुल गया, ताकि यीशु मसीह की कुर्बानी के वसीला से आपके गुनाह धो दिए जाएं, माफ़ कर दिए जाएं हमेशा के लिए। कलाम में लिखा है कि कितने क्रिमजी भी गुनाह क्यों ना हो, आपके कितने बड़े बड़े भी गुनाह क्यों ना हो, वो बर्फ़ की मानद सफ़ेद कर देगा खुदावंद, अगर आप ईमान ले आएंगे यीशु मसीह पे और कबूल करेंगे कि खुदा ने आपके लिए एक कफ़ारा दे दिया, अपने इकलौते बेटे यीशु मसीह का कफ़ारा दे दिया, और यीशु मसीह के कफ़ारे के वसीला से आप हमेशा की ज़िंदगी को हासिल कर सकते हैं। और आज का कलाम मैं समझता हूँ बड़े वाज़ेह है। ये आपको शायद हमारी आवाज़ भी उस नरसिंगे की मानद पहुँचे कि आज ही निजात का वक्त है, इसे कबूल कर लीजिए। पास्टर आसिफ, आप अगली इस नरसिंगे को देखिएगा, दूसरा नरसिंगा 8वीं आयत से ये मरकूम है। और जब दूसरे फरिश्ता ने नरसिंगा फूंका तो गोया आग से जलता हुआ एक बड़ा पहाड़ समुंदर में डाला गया, और तहाई समुंदर खून हो गया, और समुंदर की तहाई जानदार मखलूकात मर गई, और तहाई जहाज तबाह हो गए। ये एक बार फिर बहुत बड़ी, ऑफ कोर्स बहुत बड़ी आगाही है कि दुनिया के अंदर ना सिर्फ अनासर कुदरत, दुनिया की खुराक की तरसील, कौमों के अंदर बीमारियां, तबाहियां और 1/3 पॉपुलेशन को अटैक होगा, बल्कि एक बार फिर ना सिर्फ इंसान के गुनाह और खुदा को रद्द करने के बायस ना सिर्फ इंसान मुसीबत में, बल्कि दीगर मखलूकात भी, समुद्रों की मखलूकात भी। और समुद्रों के अंदर 1/3 समुंदर की खुराक का एक बहुत बड़ा इंसान की खुराक का जरिया समुंदर से आता है, और अगर 1/3 खुराक ही समुंदर में से भी जाती है, क्या कि पानी का भी लिखा है कि खून हो जाएगा। और अगर इसको हम तीसरे नरसिंगे को भी साथ में ला लें तो उसमें जिक्र है कि दरियाओं का पानी आसमान से मीठे पानी जो 1/3 दरियाओं का और पानी के चश्मों का जो जिक्र है वो सब लिखा है कि उसमें कड़वाहट, नागदुना की कड़वाहट जो है, और उसके अंदर पानी कड़वा हो जाएगा। यहाँ पे पानी खून हो गया है, वहाँ पे पानी जो
سمندر کا خون ہوا تھا، 1/3 یہاں پہ 1/3 جتنے بھی ذخائر ہیں پانی کے پینے کے دریاؤں کے وسیلہ سے وہ ہو رہے ہیں، ختم ہو رہے ہیں اور کڑوے ہو رہے ہیں، اور اس سے لکھا کہ بہت سے لوگ مر گئے اس پانی کو، کڑوے پانی کو پینے سے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پھر وہی بات آ رہی ہے کہ خدا اس اپنے قہر کو جب آخری زمانہ میں نازل کرے گا تو اس سے پہلے آج موقع ہے یہ بار بار آگاہی ہے اور یہ کرنے کا۔ اور آگے یرمیہ نبی اسی لیے کہتا ہے 9واں باب اور اس کی 15ویں آیت میں کہتا ہے، اس لیے رب الفاظ اسرائیل کا خدا یوں فرماتا ہے کہ دیکھو میں ان کو ان لوگوں کو ناگدونا پلاؤں گا، اس میں بھی ذکر آتا ہے اسی کا، اور اندرین کا پانی پلاؤں گا، یعنی کہ وہ کڑوا پانی جس کو وہ پی کر زندہ نہیں رہ سکیں گے۔ اور آج میں سمجھتا ہوں کہ زندگی دینے والا خدا زندگی دینا چاہتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ اس زندگی کے پانی کو حاصل کریں۔ آپ اس کو جی بالکل، یہ اس بات کو آپ نے بڑی خوبصورتی سے، کیونکہ بار بار بائبل مقدس میں نہ صرف مکاشفہ میں بلکہ شروع سے ہی انسان کو آگاہ کیا جا رہا ہے کہ وہ اپنی ہٹ دھرمی سے باز آئے اور خدا کو، یسوع مسیح کو، جو صرف اور صرف دنیا کا نجات دہندہ اور کسی کے پاس نجات نہیں جب تک ہم اسے نجات دہندہ دیکھیں۔ یسوع مسیح کو ویسے قبول کرنا شیاطین بھی قبول کرتے ہیں، وہ بھی اقرار کرتے ہیں کہ وہ خدا کا بیٹا ہے، لیکن ہم کہاں تک اس کو اپنی زندگی کا مالک اور منجی اور نجات دہندہ قبول کرتے ہیں، بات یہ، ورنہ یہ سب مصیبتیں خدا بار بار آگاہی دے رہا ہے کہ نہ صرف زمین اپنا حاصل دینا چھوڑ دے گی بلکہ ہمارے انرجی کے اور کھانے پینے کی خوراک کے سورسز تک پر اس قدر مصیبت آ جائے گی۔ اور اگلا اگر ہم پاسٹر آصف دیکھیں، ہمیں آگے بھی بڑھنا ہے، اس سے بھی زیادہ بڑھتا ہی جا رہا ہے کہ یہ کھانے پینے کے ساتھ ساتھ ہمارے دنیا کی روشنی، لکھا ہے کہ جب چوتھا فرشتے نے نرسنگا پھونکا تو تہائی سورج اور تہائی چاند اور تہائی ستاروں پر صدمہ پہنچا، یہاں تک کہ ان کے تہائی حصہ تاریک ہو گیا اور تہائی رات میں بھی دن میں روشنی نہ رہی، اسی طرح تہائی رات یعنی کہ میں بھی اگین آلریڈی 1/3 زمین تباہ ہو چکی ہے مخلوقات، لیکن اگین 1/3 دنیا کے ممالک جو ہیں وہ تاریکی میں ڈوب جائیں گے، انرجی سے محروم ہو جائیں گے، اور کیونکہ 1/3 زمین پر جو ہے وہ تاریکی چھا جائے گی، نہ دن روشنی دے گا، نہ رات، نہ ستارے نظر آئیں گے، نہ چاند کی کشش، اور سمندروں میں جو تلاطم خیز موجیں اٹھیں گی اور جو سونامیز آئیں گے اور جو انرجی کے رک جانے سے جو دنیا کا نقصان ہوگا، سسٹم، بہت سارے ہاسپٹلز بند ہو جائیں گے، لوگوں کے وینٹیلیٹرز، بہت ساری چیزیں، کیسے حالات تباہ ہوں گے، چلتے ہوئے جہاز، وہاں ہم نے دیکھا کہ بحری جہازوں کا سامان آنے جانے کی ترسیل کے جو ہیں سلسلے رک جائیں گے، اور بہت کچھ، یہ سب کس چیز کی طرف؟ ایک آیت 13ویں آیت ہے، اس کو آپ پڑھیے ضرور۔ اور جب میں نے پھر نگاہ کی تو آسمان کے بیچ میں ایک عقاب کو اڑتے اور بڑی آواز سے یہ کہتے سنا کہ ان 3 فرشتوں کے نرسنگوں کی آوازوں کے سبب سے جن کا ابھی پھونکا جانا باقی ہے، زمین کے رہنے والوں پر افسوس افسوس افسوس۔ اور یہ 3 افسوس اگلے 3 نرسنگوں میں بتایا گیا، کیونکہ یہ اب بہت بڑی آفتیں ہیں، یہ بہت بڑی آفتیں ہیں جو اگلے 3 نرسنگوں میں آنے کو ہیں، اس لیے ان کو بڑے افسوس کے ساتھ کہا گیا ہے۔ اور ہر افسوس کے بعد ایک بدترین افسوس اس کا ہے موجود ہے۔ بالکل بالکل۔ اور یہ ایک بات ہمیں خاص طور پہ دیکھنی ہے کہ خدا کا کلام افسیوں کے خط میں کہتا ہے، پولس کا خط، ہماری جنگ گوشت و خون سے نہیں بلکہ شرارت کی ان روحانی فوجوں سے ہیں جو آسمانی مقاموں میں ہیں، اور ہمیں آج خاص طور پہ دیکھنا ہے ان کا ضرور دوسری جو ہے آسمان تک ہی ان کی رسائی ہے، ان شرارت کی فوجوں کی۔ تیسرے آسمان پر خداوند ہمارا خدا ہے، اس کے فرشتے ہیں، لیکن اس آسمان پر بھی شیطانی قوتیں کام کر رہی ہیں، دوسرے آسمان پر ان کا اڈا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ آج ہمیں ان قوتوں کو ہلانے کا وقت ہے، اور ان قوتوں نے کیونکہ اگر ہم افسیوں کے خط کے اندر اسی آیت کو پڑھتے ہیں 6 باب کے اندر، تو وہاں پر لکھے کیونکہ ہماری جنگ خون اور گوشت سے نہیں بلکہ حکومت والوں
اور اختیار والوں اور شرارت کی روحانی فوجوں، یعنی شرارت کی ابلیس کی جو روحانی فوجیں ہیں وہ آلریڈی دنیا کی حکومتوں اور اختیار والوں کو بھی اس وقت کنٹرول کریں گی، اور وہ دنیا کے حالات کو مزید بدترین صورتحال کی جانب دھکیلتے جائیں گے، اور ہر ایک عذاب کے بعد پہلے سے زیادہ شدت کا عذاب ہوگا۔ ابھی بھی موقع ہے۔ اور پانچواں نرسنگا ہم دیکھتے ہیں جب پھونکا جا رہا ہے، اور وہاں پہ لکھا پانچواں نرسنگا پھونکا تو میں نے آسمان سے زمین پر ایک ستارہ گرا ہوا دیکھا، اور اسے اتھا گڑھے کی کنجی دی گئی، اور اس اتھا گڑھے کی اس نے اتھا گڑھے کو کھولا، اور گڑھے سے بڑی بھٹی کا سا دھواں اٹھا، اور گڑھے کے دھوئیں کے باعث سورج اور ہوا تاریک ہو گئی۔ یہاں پہ اس کو ایکسپلین کیجیے۔ جی یہاں ایک بار پھر ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے تو یوحنا عارف اس بات کو دیکھ رہے ہیں اور ہمیں پہلے سے آگاہ کر رہے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ جو ہی نرسنگا پھونکا گیا، یعنی خدا کی طرف سے اجازت جب ملی، جب خدا نے کہا اور فرشتے نے نرسنگا پھونکا، اس کو اجازت ملی، تو آسمان پر سے ایک بڑا ستارہ گرا ہوا دیکھا، اور یہ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ ستارہ کون سا ہے۔ کلام میں ہم دیکھتے ہیں بائبل مقدس میں کہ شیطان کو ستارے سے تشبیہ دی گئی ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح نے بھی اپنے شاگردوں سے کہا کہ جب بدروہیں تمہارے تابع تھیں اور تم بیماروں کو شفا دے رہے تھے تو میں نے ابلیس کو آسمان پر سے بجلی کی مانند گرا ہوا دیکھا۔ اور اگلی آیت اس کے ساتھ ہم پڑھ لیں، اور لکھا ہے اور اس دھوئیں میں سے زمین پر ٹڈیاں نکلیں اور انہیں زمین کے بچھوؤں کی سی طاقت دی گئی۔ اب زمین پر ٹڈیاں بچھوؤں کی طاقت لے کر، اور اس کو اگر آپ تفصیل آگے دیکھیں اس کی 11 آیت اور پھر 11ویں آیت میں لکھا ہوا ہے، چوتھی آیت بڑی امپورٹنٹ ہے، اس میں لکھا ہے اور ان سے کہا گیا کہ ان آدمیوں کے سوا جن کے ماتھے پر خدا کی مہر ہے، زمین کی گھاس یا کسی ہریاولی یا کسی درخت کو ضرر نہ پہنچانا، یعنی کہ جن کے ماتھے پہ خدا کی مہر ہے، جن کے ماتھے پہ یسوع مسیح کی مہر لگی ہے، جیسے بنی اسرائیل کو جب وہاں مصر کے پلاٹوں کو مارا جانے کا حکم دیا خدا نے، اور کہا کہ بنی اسرائیل کو کہا گیا کہ ایک برہ جو ہے وہ تم اپنے اپنے لیے ذبح کرو اور اس کا خون اپنی چوکھٹ پہ کراس کی مانند لگاؤ، اور فرشتہ کو کہا گیا کہ ان کو چھوڑتا چلا جائے ان گھروں کو جن کے اوپر برے کا لہو لگا ہوا ہوگا۔ اور آج بھی ہم اسی چیز کو دیکھ رہے ہیں کہ جن کے ماتھے پہ خدا کی مہر ہے، فرشتہ کو کہا جا رہا ہے ان کو تو نے کچھ نہیں کہنا، تیرا ان پہ کوئی اختیار نہیں ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ آج جو بھی برے کے لہو سے دھل جاتا ہے، آج جو بھی یسوع مسیح کے لہو سے دھل جاتا ہے، وہ ہمیشہ کی اس زندگی تک پہنچ جاتا ہے، اور اس پہ کسی بھی سزا کا حکم نہیں۔ کلام یہ بتاتا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے پاس ایک بہت بڑی امید یسوع مسیح کے وسیلہ سے موجود ہے۔ ہمارے پاس وقت نہیں رہا، ہم اس کو اگلے پروگرام میں باقی کنٹینیو رکھیں گے۔ آپ کیسے اس کو سم اپ کریں گے؟ ہاں جی، آپ نے بڑا اچھا اس بات کو سم اپ کیا، اور ابھی یہ خوبصورت ٹاپک شروع ہونے والا تھا، بڑا ڈیپ ٹاپک ہے، لیکن چونکہ ہمارے پاس وقت کی قلت ہے تو اس کو پھر کبھی نیکسٹ 9th چیپٹر کو ہم اس میں ٹڈیوں کا ذکر اور یہ کس طرف اشارہ ہے، اور وہ گرایا ہوا فرشتہ یا ستارہ کون ہے، یا اس کی افواج کس طرح سے گڑھے سے نکلتی ہیں اور کیا کرتی ہیں، اس پہ ہم پھر کبھی دیکھیں گے۔ لیکن میرے خیال میں اس پوائنٹ کے اینڈ تک بہت حد تک لوگوں کو سمجھ آ گیا ہوگا کہ خدا کا کلام بار بار ہمیں آگاہ کر رہا ہے کہ کس طرح ہم خدا کی حضوری میں نجات پا سکتے ہیں۔ تھینک یو ویری مچ، گاڈ بلیس یو۔ اور ناظرین، خدا کا کلام سچا اور برحق ہے، اور خدا کے وعدے بھی سچے اور برحق ہیں، اور اس کے وعدے ہمیں بڑے واضح طور پہ بتاتے ہیں کہ وہ ہمیں اس ہمیشہ کی زندگی میں لے کے جائے گا جو اس نے ہمارے لیے تیار کی ہے، یعنی ان کے لیے جو اس کے کلام کے مطابق اور یسوع مسیح کے کفارے کو قبول کر کے اس طور پہ چلتے ہیں جیسے اس کا کلام بتاتا ہے، اور جو بھی اس کا کلام کہتا ہے۔ یسوع مسیح نے خود فرمایا کہ جو کوئی بھی میرے پاس آئے گا میں اسے ہرگز نکال نہ دوں گا۔ آپ چاہے کسی بھی رنگ، نسل یا مذہب سے ہیں، آپ چاہے کسی بھی فرقہ سے ہیں، کسی بھی دنیا کے خطے سے ہیں، آپ کے لیے بھی وہ دروازے اپنے کھولے ہوئے ہے، اور خدا کا کلام کہتا ہے کہ ایک دروازہ کھلا ہوا ہے، کیا آپ اس دروازے میں داخل ہوں گے تاکہ آپ ہمیشہ کی ہلاکت سے بچ جائیں اور ہمیشہ کی زندگی میں آ جائیں؟
اور यीशु मसीह ने कहा था दरवाज़ा मैं हूँ, जो कोई मुझ में दाखिल होता है चाहे वो मर भी जाए तो भी हमेशा ज़िंदा रहेगा। खुदावंद आपको हमेशा की ज़िंदगी देना चाहते हैं। खुदावंद आपको हमेशा की हलाकत से बचाना चाहते हैं और खुदावंद आपको उस जगह तक लेके जाना चाहते हैं जो उसने तैयार की, यानी यीशु मसीह के बेटे खुदा के बेटे यीशु मसीह के वसीला से। और खुदावंद यीशु मसीह ने कहा था कि मैं जाता हूँ और तुम्हारे लिए जगह तैयार करता हूँ ताकि जहाँ मैं हूँ वहाँ तुम भी हो, यानी कि आप वहाँ पे आपको भी वो देखना चाहता है, वो जगह जो उसने तैयार की है। लेकिन क्या आप उस जगह पे जाने के लिए तैयार हैं? क्या आप उसके कलाम को उस तौर पे लेके तौबा करके उसके साथ जाने के तैयार हैं? खुदावंद आपके साथ हो, खुदावंद आपको बरकत दे और खुदावंद आपको पूरी पूरी निजात तक लेके जाए। आमीन।